हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। आज मैं अपने जो शहर है हैदराबाद, सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसके हवाले से और मेरी जो अपनी मादर अलमी है, एल्मा मैटर सिंध यूनिवर्सिटी, उस एनवायरनमेंट और माहौलियात से जुड़ा एक इशू वहाँ डेवलप हुआ है। तो मेरे जहन में था कल परसों से कि मैं उस पर बात करूं, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ एक जज्बाती ताल्लुक़ है एक मादर इल्मी के तौर पर, जैसे हलीम बागी सिंधी का एक मशहूर शायर है, उसका एक शेर है कि अड़े शहर जाना कि तोखे संभारूं, तके शायर जो गुज़रियूं हिते पंज बहारूं। यानी ये महबूबाओं के शहर, आपको पता है कि किसी शायर की यहाँ 5 बहारें गुज़री हैं, तो हमारी भी वहाँ 5-6 बहारें गुज़री हैं, तो इस तरह एसोसिएशन है, वो शहर भी है। लेकिन उसी दौरान हैदराबाद से एक बड़ी दिलखराश खबर आई कि 2 नौजवान बहन भाई थे, जिनका ताल्लुक़ अगेन मेरे आबाई गांव से था, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया एक और नौजवान की जानिब से। तो ये बड़ा ही उदास करने वाला वाक़या था और आज मैं इस कश्मकश में था कि ये प्रोग्राम करूं या ना करूं। लेकिन ज़िंदगी की ये बिटरनेस है, वो नौजवान एक दूसरे नौजवान की जो वहशत है उसकी नज़र हो गए। और जिस तरह का माहौल है हमारे इर्द गिर्द और जिसमें शिद्दत है और बड़ा रिएक्शनरी माहौल है, वो हर तरफ मीडिया और रवैये जो हमारे मजमूई तौर सोसाइटी में हैं वो इस तरह के बन रहे हैं। इस तरह जो छोटी छोटी जज्बाती चीज़ें होती हैं वो नौजवानों पर बड़ी असरअंदाज हो रही हैं, तो उनसे ये ख़तरनाक वाक़यात जन्म ले रहे हैं। तो ये बड़ा उदास करने वाला वाक़या था। आगे चलते हैं। हमारा जो आज का मौजू है वो इस तरह है। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जो सिंध यूनिवर्सिटी कहलाती है और सिंध की बहुत बड़ी जामिया है तारीख़ के एतबार से भी, और जो कराची के बाद जो देही सिंध है उसकी सबसे बड़ी जो है मादर इल्मी रही है। और इसी इदारे ने बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ को अपने आसपास और पूरे सिंध में जन्म दिया है। पहले ये कैंपसेस रहे हैं, उसके बाद अब जो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी इस यूनिवर्सिटी ने पैदा की हैं। तो वहाँ पर कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने वहाँ जो दरख्त लगे हुए हैं उनको अचानक काटना और चॉप डाउन करना शुरू कर दिया। एक दोस्त हैं हमारे इसाक समय, जो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शायर हैं। तो एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने अपने घर के आसपास देखा कि बहुत सारे जो दरख्त हैं वो कटे हुए थे। और वो ना सिर्फ जिस तरह वो ट्रिमिंग या तराशने का अमल होता है दरख्तों को, एक मौसम होती है सिंध और पंजाब में, आपको पता है कि जो बड़े बड़े तनावर दरख्त हैं उनको ज़रा ट्रिम किया जाता है ताकि आने वाली जो गर्मी की सीज़न है उनमें उन दरख्तों की जो ग्रोथ है बेहतर हो सके। ये एक आनगोइंग अमल है और यूनिवर्सिटी में होता है। लेकिन उसके बरक्स ये जो दरख्त थे जड़ से काटे गए थे। सिंध के तो बहुत सारे लोग वहाँ पढ़े हैं, जाते हैं और उनको लैंडस्केप का सिंध यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ है उसका पता है। लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान, उन दोस्तों को शायद पता नहीं होगा कि सिंध यूनिवर्सिटी की जो मौजूदा जो बिल्डिंग और लैंडस्केप है ये 50s के ज़माने में जो यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे अल्लामा आया काजी, उनका वियन था। वो बड़े अदीब, दानिश्वर, सूफ़ी मंश और वियनरी आदमी थे। उन्होंने जब यूनिवर्सिटी का शहर से ओल्ड कैंपस जिसको कहते हैं हैदराबाद, वहाँ से कैंपस शिफ्ट होने के लिए एक प्लानिंग और प्रपोज़ल था, तो उन्होंने ये जगह सिलेक्ट की थी। उस वक्त तो ये वीरान बैरन एक पहाड़ी थी झाड़ियों से भरी हुई, लेकिन वो बंदा बड़े वियन का बंदा था, तो उन्होंने फोर्स ही कर लिया था कि ये फ्यूचर में जाकर कितनी पावरफुल जगह सिंध में बनने जा रही है, जो अब है। यानी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ मौजूद हैं। जामशोरो एक एजुकेशन सिटी और हब है हैदराबाद का और सिंध का, तो वहाँ ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। वैसे पहाड़ी टीला है और लैंडस्केप इस तरह है कि रेनफॉल के बाद बहुत सारी मशरूम ग्रोथ होती है झाड़ियों की, लेकिन वहाँ ऑर्गेनाइज दरख्त जो हैं वो नहीं उगते। और बरसों से जब हम पढ़ते थे और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी में जो दरख्त हैं वो इंतज़ामिया की तरफ से बड़ी मेहनत से लगाए जाते हैं। आज भी आप जाएंगे तो बहुत पुराने कदीम जो यूकलिप्टस के दरख्त हैं या सिंध के जो रिवायती दरख्त हैं जिसमें नीम है और बाकी जो सरी वगैरह हैं, पता नहीं, आई डोंट नो उर्दू में उस दरख्त को क्या कहते हैं, बड़ा खुशबूदार और घना दरख्त होता है।
وہ بھی وہاں ایک بڑے تعداد میں اگتے ہیں۔ تو اچانک سندھ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے وہ درخت کاٹ کاٹ کے ٹرالیوں کے ذریعے ان کے جو لاشیں تھیں درختوں کی وہ اٹھانا شروع کی، تو لوگوں نے دیکھا، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں بہت سارے لوگوں نے ان کی ویڈیوز بنانا شروع کی۔ تو اسحاق سمیجو صاحب جو پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹی میں اور وہاں مقیم ہیں، انہوں نے بھی ایک دوسری صبح اس پر ایک نوحہ سا لکھ کر کہا کہ سندھ یونیورسٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ ہرے بھرے اور تناور درخت کاٹ رہی ہے۔ ہوتا یہ کہ اس معاملے پر یونیورسٹی کی طرف سے کوئی اچھی بہتر وضاحت آتی، لیکن یونیورسٹی نے جو ہے ان کی کریکٹر اساسینیشن شروع کر دی سوشل میڈیا پر، اور جو اپنے ترجمان تھے ان کے ہاتھوں، یہ ترجمان لوگ بھی جو مختلف اداروں میں ہوتے ہیں بڑے بیچارے لوگ ہوتے ہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں اپنی تنخواہ کی معرفت جو ہے ہر اچھے برے قدم کو ڈیفینڈ کرنا، اور ان کو کہیں سے بھی پذیرائی نہیں ملتی۔ یہ جن کے لیے کام کرتے ہیں ان سے بھی شاباشی نہیں ملتی، اور جن کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی ان کو دل سے کبھی ریگارڈ میں نہیں لاتے۔ تو بڑا مشکل کام ہے، اور اس طرح اسحاق سمیجو صاحب کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی وہ ایک سمجھے پروپیگنڈا کہ وہ یونیورسٹی میں رہتے ہیں، ان کے وہ یہ کرتے ہیں، اور دوسرے ادارے میں جو سندھی لینگویج اتھارٹی دوسرا ادارہ ہے لٹریچر کا، ان میں وہ ان کے سربراہ ہیں، یہ ہیں بہت ساری چیزیں۔ لیکن جو اصل مدعا تھا یونیورسٹی کے جو تناور اور جاندار درخت کاٹنے کا، اس پر بالکل یونیورسٹی انتظامیہ نہیں آ رہی تھی، اور اپنا جو کرائم تھا انہوں نے کیا تھا اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلسل۔ یہ جنگ 2-3 دن سوشل میڈیا میں جاری رہی، لیکن اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کی جو سندھ یونیورسٹی ہے وہاں 300-400 پی ایچ ڈیز ہیں، ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اور 30-35 ہزار اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والی کیٹر کرنے والی یونیورسٹی ہے، لیکن وہاں بتدریج جو لیول ہے ایکیڈمیا کی اور یونیورسٹی کے اندر جو کلچر ہے وہ بڑا ڈیگریڈیشن کا شکار رہا ہے۔ اس میں انتظامیہ کے بہت سارے ایشوز ہیں، مداخلت ہے، کسی زمانے میں یہ پولیٹکس کا، نیشنل پولیٹکس کا یونیورسٹی ہب رہتی تھی، تو ایک اس میں ڈیٹرنس تھی، ایک توازن تھا، لیکن اب پوری جو چیزیں ہیں وہ انتظامیہ ایجنسیز ادارے جو مل جل کر چلاتے ہیں ان کے، اور وی سی جو ہے وہ اومنی پوٹنٹ بندہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر یونین جو ہے پروفیسرز کی اور امپلائیز کی وہ ساتھ ہے تو پھر وہ اومنی پاورفل بندہ ہے۔ تو آج کے جو وائس چانسلر ہیں محمد صدیق کلوڑو صاحب، وہ بھی پروفیسر ہیں اسی یونیورسٹی کے فزکس کے ڈپارٹمنٹ کے، وہ بڑے پاورفل بندے ہیں اور اپنے ڈیسیشن کرتے رہتے ہیں۔ تو اس معاملے پر بھی انہوں نے کوئی خاص جو ہے نوٹس نہیں لیا، اور اگین انہوں نے اپنی جو پروپیگنڈا مشینری تھی ان کے ذریعے میلائن کرنا ان سب لوگوں کو شروع کیا جو درختوں کے کٹنے اور پھر ان کو بیچنے، اور مبینہ طور پر جو ٹمبر مافیا کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ درختوں کو کاٹنے کا عمل ہے ان کو جسٹیفائی کرنے لگے۔ تو اس میں کچھ جو سینئر پروفیسر ہیں جو وہاں کی یونینز میں ہیں اس وقت کی برسر اقدار میں، وہ بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے لگے۔ اگین وہ ہمارے دوست ہیں، بڑے انلائٹنڈ لوگ ہیں، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو انوائرمنٹ سے جڑا ہوا تھا اس کی کنڈیمنیشن کرنی چاہیے تھی، کیونکہ سندھ یونیورسٹی میں جو درخت ہیں وہ بڑی مشکل سے اگتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس لینڈسکیپ میں جھاڑیاں تو مشروم گروتھ کرتی ہیں، اور بھی انواع و اقسام کے آپ کو چھوٹے موٹے پودے نظر آئیں گے، لیکن درخت جو ہیں آرگنائز طریقے سے وہ صرف جو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا یونیورسٹی کا گارڈننگ کا شعبہ ہے وہ ان کو کئی سالوں سے ڈیکیڈ سے کیٹر کرتا ہے۔ واٹر ٹینکس جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں یونیورسٹی میں، تو اس طرح ان درختوں کو پالا جاتا ہے جو یونیورسٹی کی خوبصورتی اور بولیوارڈز جو بنے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں ان میں یہ اضافہ کرتے ہیں جو لینڈسکیپ ہے یونیورسٹی کا۔ تو اس پر انتظامیہ نے کوئی ریشنل جواب نہیں دیا، اور الٹا جو ہے وہ انہوں نے جو اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کیا کہ یہ ٹرم کیے گئے ہیں، حالانکہ جو تصاویر ویژولز آئی ہیں، جو ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان درختوں کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، اور کتنے بڑے جو ہیں ان کے ٹرنکس ہیں، کتنے بڑے ہیوی یہ درخت ہیں۔ تو ٹرمنگ اس طرح نہیں ہوتی، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تراشنے کا، اور بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ درخت کاٹے گئے ہیں۔ اب چھوڑیں جو شاعرانہ چیزیں ہیں کہ آپ اس کو نہ مانیں کہ یہ چڑیوں کے لیے، پرندوں کے لیے آماج گاہیں ہوتی ہیں، انوائرمنٹ کے لیے یہ ہے
وہ ہے ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں، ایک شاعر کس طرح کنسیو کرتا ہے، لیکن اس کا جو انوائرمنٹل پہلو ہے ان درختوں کا وہ بھی بڑا اہم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ سندھ یونیورسٹی جہاں لوکیٹڈ ہے وہ بڑی ہی ایک اب ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں بہت سارے ماحولیاتی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ ایک طرف سپر ہائی وے جو پاکستان کی سب سے بڑی سڑک ہے، جو پاکستان کے اکنامک ہب کراچی کو جاتی ہے، پورے ملک سے جوڑتی ہے، وہ بھی یونیورسٹی کے بہت ہی قریب سے گزرتی ہے۔ اب سندھ یونیورسٹی ایک نہیں ہے، اٹ از آلموسٹ فلینکڈ بائی 2 میجر یونیورسٹیز۔ ایک ہے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی جو بھی جامشورو میں ہے، اور دوسری لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو اب لمز ہے، پرانا لیاقت میڈیکل کالج، وہ بھی انہوں نے سندھ یونیورسٹی کے کوکھ سے جنم لیا ہے، اور وہ اسی پہاڑی اور اسی لینڈ اسکیپ میں موجود ہیں۔ تو ایک طرف سپر ہائی وے ہے جو 24/7 چلنے والا ہائی وے ہے، وہ دن رات بند نہیں ہوتا، تو وہاں سے جو کاربن ایمینز یا کثافتیں ہیں وہ بھی اس لینڈ اسکیپ کو متاثر کرتی ہیں۔ اور یونیورسٹی کے بالکل سامنے انڈس ہائی وے جو ایک بہت بڑا رستہ ہے، پشاور سے شروع ہوتا ہے اور آ کر سپر ہائی وے میں جامشورو کے مقام پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، وہ بالکل یونیورسٹی کے سامنے جو ریلوے ٹریک ہے، ریلوے اسٹیشن اور یونیورسٹی کے درمیان ایک بڑی شاہراہ سڑک ہے، وہاں سے گزرتا ہے۔ تو اس طرح یونیورسٹی جو ہے اس وقت کی وہ ماحولیاتی جو کثافتیں ہیں یا پالیوٹنٹس ہیں ان کی زد میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پاکستان کے جو بڑے پاور ہاؤسز ہیں ان میں سے ایک جامشورو پاور پلانٹ، وہ جامشورو میں تھرمل پاور پلانٹ موجود ہے جو بھی 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ ان کی چمنیز کی سائز کو اور وہاں سے جو دھواں اور کاربن ایمین اور دوسری چیزیں جو نکلتی ہیں وہ آپ دیکھیں تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو ان کا جو رخ ہوتا ہے ہواؤں سے وہ بھی یونیورسٹی کی طرف ہی ہوتا ہے۔ ساتھ میں 30 کلومیٹر آگے ایک دوسرا لاکھڑا پاور ہاؤس ہے جو بھی کول سے چلتا ہے، تو جب اس ڈائریکشن کی ونڈ چلتی ہیں تو یہ دھواں اور انوائرمنٹ کے جو دوسرے پالیوٹنٹ ہیں وہ بھی جامشورو اور ان یونیورسٹیز کی طرف آتے ہیں، کہ ان درختوں کے ہونے سے یونیورسٹی کی نہ صرف خوبصورتی بلکہ جو سے انوائرمنٹل تھریٹس ہیں لاحق وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں۔ تو یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ بڑا بلنڈر کیا، اور اس کے بعد اس بلنڈر کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک بوگس قسم کی اور بڑی بھونڈی قسم کی انہوں نے کیمپین چلائی، اور بہت سارے اچھے لوگوں کو اس میں انہوں نے ڈریگ کر کے انوالو کیا۔ اب صدیق کلوڑو صاحب جو ہیں وہ ویسے تو پروفیسر ہیں، لیکن ان کا بڑا عشق رہا ہے انتظامی عہدوں سے۔ وہ رجسٹرار رہے ہیں، پرو وائس چانسلر رہے ہیں، پرووسٹ رہے ہیں، اور وہ پروفیسر سے زیادہ، پڑھانے سے زیادہ ان کا جو شغف رہا ہے وہ انتظامی عہدوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو جو لوگ انتظامی عہدوں پر آ جاتے ہیں وہ تھوڑا اسٹیٹک اور جو ایسے ہی جو میکینائزڈ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا جو ایستھیٹک سینس ہے وہ ذرا مر سا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سا ایکسپیرینس ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ کلوڑو جو ڈائنیسٹی ہے، غلام شاہ کلوڑو، میاں سرفراز کلوڑو، یار محمد کلوڑو، وہ سندھ کے بڑا اچھے جو ان میں حکمرانوں میں رہے ہیں اور ان کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ لیکن ان کلوڑو صاحب نے شاید یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ سندھ کا جو سنہری دور تھا وہ ریپلیکیٹ نہیں کریں گے اپنی سندھ یونیورسٹی میں، بلکہ اپنی ایک تاریخ بنائیں گے اس طرح کی۔ تو انہوں نے وہ آلموسٹ تاریخ بنا دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ درخت کاٹے گئے ہیں، یہ کرائم کیا گیا ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو کسی کی اگر آپ بات نہ مانیں تو مہذب دنیا میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دیں اس پر، وہ جو سارے ایلیمنٹ جن کا یونیورسٹی سے تعلق رہا ہے، جو ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، صحافی ہیں، اکیڈمیا ہے اور سول سوسائٹی ہے سندھ کی، حیدرآباد کی، تو ان لوگوں کو بٹھا دیں اور پروب کروائیں کہ یہ جو درخت کاٹے گئے ہیں یہ کیا جسٹیفائیڈ عمل تھا، یا ان پر جو موقف آیا ہے یا آؤٹ کرا ہے سوشل میڈیا میں، کیونکہ کہیں سے بھی ان کی تعریف نہیں آئی، ہر طرف سے کنڈیمنیشن آئی ہے، ماں سوائے یونیورسٹی کی انتظامیہ اور ان کے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے۔ آپ اپنا دامن صاف کرنے اور چھڑوانے کے لیے ایک ایسا طریقہ کار اپنائیں جو پوری دنیا میں مروج ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے، اور وہ طریقہ کار ہے ایک کمیٹی بٹھا کے آپ دیکھیں کہ اس کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ گلٹی ہیں وائس چانسلر و انتظامیہ
تو ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور اگر الزامات ان کے باقی جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں تو ان کو پوری سوسائٹی جو ہے وہ ظاہر ملامت کرے گی، اور جھوٹا ہونے پر جو آپ کارروائی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ویسے بھی وی سی صاحب جو ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے بڑے شریف ہیں، ایماندار ہیں، اب یہ بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے۔ وی سی صاحب نے یونیورسٹی سے پریولیجز دیے ہیں، بڑے عہدوں پر رہے ہیں۔ میں جو ذاتی طور پر مجھے پتہ ہے کہ کلوڑو صاحب اس سے پہلے جو ان کے جو عبوری اسٹاف گیپ ارینجمنٹ کے 2 ادوار تھے، ان میں وہ اپنی 2 صاحبزادیوں کو یونیورسٹی میں کمپنسیٹ کر گئے ہیں۔ ایک ان کی صاحبزادی جو اولڈ کیمپس حیدرآباد کے ماڈل اسکول میں جو یونیورسٹی کے انڈر میں آتا ہے، ایک 16 گریڈ میں تھی، تو ان کو ایک انڈیو پروموشن دے کر ان کو 17 اور بعد میں 18 گریڈ دیا گیا تھا، اور بہت سارے ٹیچرز نے اس پر، فیمیل ٹیچرز تھیں، انہوں نے احتجاج کیا، وہ آئیں، ان کو بائی پاس کر کے ان کو پروموشن دیا گیا تھا۔ اور دوسری ان کی جو صاحبزادی تھی وہ یونیورسٹی میں ریسرچ ایسوسیٹ تھی، وہ ایک ٹیمپرری جو جاب ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، ان کو ان کے ہی زمانے میں بورڈ کے تھرو کنفرم کر کے ان کو نہ صرف فل فلیج لیکچرر بنایا گیا، بلکہ ان کو ایک سینئر جو پروفیسر ہیں ان کے ٹائٹل کا جو ایک گھر بھی ان کے حوالے کیا گیا۔ تو اس طرح کی جو نیپوٹزم ہے اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وی سی صاحب کے جو ہیں کسی نہ کسی طرح جو انٹرسٹ ہیں وہ یونیورسٹی کے ان معاملات میں ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ ٹمبر مافیا کے ساتھ ہیں یا درختوں کی جو قتل عام کر کے ان کو چاپ ڈاؤن کر کے کاٹ کے وہ ان سے مانیٹری جو گینز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ایشو اتنی بڑی کوریج اس کو ملی ہے سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اور سندھ میں، تو ان کو اس کے ایک فیئر انکوائری کی طرف جانا چاہیے، اور اپنا دامن جو ہے چھڑوانے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو مہذب دنیا میں کیا جاتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں یہ ایشو تھا جس سے میرا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے میرے شہر، میری یونیورسٹی کی وجہ سے، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔